बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, दो ख़बरें हैं, एक इस्लामाबाद से और एक रावलपिंडी से। पहले ज़रा इस्लामाबाद की ख़बर का जायज़ा लेते हैं। आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास था, उसका एलामिया जारी कर दिया गया है, लेकिन उस एलामिये में बड़ी मायूसी पाई जाती है, क्योंकि एक प्लान बनाया गया था, एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी, हिडन एजेंडा था कि किसी भी तरीके से हम अपोजिशन की तमाम जमातों, ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की में शामिल जमातें हैं, उनकी क़यादत को किसी भी तरीके से लेके आएँ इस पार्लिमानी कमेटी में, और यहाँ पे कुछ तकरीरें उनकी सुन लेंगे, कुछ तनकीद सुन लेंगे, कुछ सख्त सवालात सुन लेंगे, और उसके बाद हम वही काम करेंगे जो हमने करना है। और एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने का प्रोग्राम था, और उसके लिए ठप्पा लगवाना था इस पार्लिमानी कमेटी, ख़ास तौर पे अपोजिशन से, और ये कहना था कि जनाब ये जो हम ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं इसमें तमाम जमातें मुत्तफ़िक हैं। और ज़ाहिर है बंद कमरे का इजलास था, PTI वाले, महमूद खान अचकज़ई साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल राजा अब्बास साहब, ये शोर मचाते रहते, शोर वोगा करते रहते, और किसी ने क्या सुननी थी, और यही कहना था कि नहीं जनाब ये हमारे पास ये रिकॉर्डिंग मौजूद है, ये मौजूद है। लेकिन हुआ ये कि ऐन वक्त पे महमूद खान अचकज़ई साहब और दीगर रहनुमाओं को इस बात का उन्होंने एक भांप लिया इस ख़तरे को, और उनके पास भी कुछ ना कुछ इतला तो मिली जाती है उनको भी। तो उन्होंने जब ये देखा कि मामला कुछ गड़बड़ हैं, तो लिहाजा उन्होंने इमरान खान साहब के साथ मुलाकात की शर्त रखी। तो इमरान खान साहब से मुलाकात पॉलिटिकल कमेटी की नहीं करवाई गई, और इस ज़िद पे कायम रहे। तो लेकिन जो पहले ज़रा हम चलते हैं कौमी सलामती कमेटी का इजलास में हुआ क्या है। वहाँ पे आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने एक तवील तकरीर की, और ज़ाहिर वो जो एक होता है DGM उनके साथ थे, DGMI DGI उनके साथ थे, और तमाम उनकी पूरी की पूरी भारी भरकम टीम जो है फ़ौजी क़यादत वो मौजूद थी, और चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ भी थे, सारे के सारे मौजूद थे। और वहाँ पे सबसे पहले तो जाफ़र एक्सप्रेस के बारे में ख़ास तौर पे, क्योंकि उसके बाद ये सिचुएशन हुई है, उनकी ब्रीफिंग दी गई, उसके बारे में फिर कुछ वीडियोस दिखाई गई, कुछ फुटेजेस दिखाई गई, कुछ तस्वीर दिखाई गई, और वो सारे का सारा बताया गया। और जनरल साहब ने जो एलामिया जारी किया गया है, पहले ज़रा उस एलामिया के बारे में देख लेते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि उसमें क्या कहा गया है। एलामिया में ये कहा गया है, कमेटी ने रियासत को दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए मुतफ़क़ा सियासी अज़्म पर जोर दिया, और दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत पर जोर दिया। लिहाजा कौमी इत्तफ़ाक़ तो इसमें था नहीं, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात, जिसके साथ पाकिस्तान के 70% से ज़्यादा अवाम जुड़े हुए हैं, उनको तो आपने उठाकर बाहर रखा हुआ है। और कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आवाज़ है, इमरान खान की आवाज़ है, उनको आपने दबा दिया है, उनके ख़िलाफ़ तो आपने फुल डोज दी हुई है। आप तो PTI के साथ और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ वही सलूक कर रहे हैं जो कि आप कलअदम तंजीमों के साथ करते हैं, तो फ़र्क तो कोई नहीं है। इसलिए कहाँ से इत्तेफाक पैदा होगा, नंबर 1। नंबर 2, आज के इजलास में बलूचिस्तान की हकीकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा की हकीकी लीडरशिप मौजूद नहीं थी, और इसलिए वहाँ के जब हकीकी नुमाइंदे मौजूद नहीं हैं, तो आप किस बुनियाद पे हारे हुए लोगों पे और डमी और पपेट्स को बुला के आप कैसे कोई फ़ैसला कर सकते हैं। और अज़ खुद पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि ये जाली मैंडेट है, और इस मैंडेट के पास किसी किस्म का कोई हक़ नहीं है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये एक फ़ेक गवर्नमेंट है। लिहाजा कोई वो जो एक अचीवमेंट थी वो तो 0,0,0,0 हो गई है, कोई अचीव नहीं किया। उसकी वजह है कि सारी अपोजिशन बाहर, और ये तो सिर्फ वही थे, आप यूँ कह लें कि अर्दली थे, और एक सहूलतकार थे, और एक ये थे जिनको फॉर्म 47 दिया गया था। आपस में एक नशिस्त थी, और इस नशिस्त में ये सारी आपस में गपशप लगा के तो आ गए हैं। कमेटी ने कहा जी एक मजबूत और मरबूत हिकमत अमली के तहत कौमी सलामती को यकीनी बनाया जाए, और दहशतगर्दों के सहूलतकारों का खात्मा मुमकिन बनाने के लिए मरबूत और मुनज़्ज़म हिकमत अमली बनाना होगी।
تو یہ کس نے بنانا ہے، یہ کس نے مربوط بنانی ہے؟ یہ تو ساری کی ساری اگلے پچھلے 3 سالوں کا جائزہ لیں تو ان 3 سالوں میں آپ نے قومی سلامتی تو ایک ہی مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور قومی سلامتی ذاتی سلامتی سے جوڑ دی ہے۔ ذاتی سلامتی کی وجہ سے یہ سارے کا سارا سب کچھ پاکستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے 3.5 سال سے وہ ہمارے سامنے ہے۔ کمیٹی نے مطالبہ کیا کہ دہشت گردی کی حمایت کرنے والے کسی بھی گروہ کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے گی، جبکہ انسداد دہشت گردی کے لیے جامع ایکشن پلان اور مستقل حکمت عملی پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ تو جناب کس نے منع کیا ہوا ہے عمل درآمد کرنے سے؟ اور 3.5 سال سے آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں۔ امپورٹڈ سرکار آئی، پھر کاکڑ سرکار آئی، اور اس کے بعد پھر اب الیکشن چور سرکار آئی۔ سارے کا سارا آپ نے بنایا ہے سارا نظام، اور کس نے روکا ہوا ہے؟ تو کمیٹی نے دہشت گردوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں کی سوشل میڈیا استعمال کو روکنے کے لیے مربوط حکمت عملی کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ سوال کہ سوشل میڈیا پہ ان کا ایک ہی ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان عقل کے اندھوں سے بندہ پوچھے کہ سوشل میڈیا کیا ہے؟ سوشل میڈیا عوام ہے۔ سوشل میڈیا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پیمرا لائسنس دے گا اور لائسنس دے کے ایک سیٹ آئے گا، سیٹ آ کے ایک ٹیلی ویژن چینل قائم کرے گا اور اس کے بعد پھر وہ ایک اپنا ایجنڈا سیٹ کرے گا۔ یہ نہیں ہے۔ سوشل میڈیا عوام ہے، عوامی میڈیا ہے یہ، اور جس کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اس کے پاس وہی سوشل میڈیا میں اپنا پارٹیسپیٹ کر رہا ہے۔ اس وقت کسی کی ضرورت نہیں ہے کسی ٹی وی چینل کو دیکھنے کی، کسی اور چیز کی۔ ہمیں سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے ہر چیز مل جاتی ہے، اور فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں اور عوام کیا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ سوشل میڈیا پہ دوبارہ سے انہوں نے کہا جی کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ تھوڑا سا اپنی پالیسیوں کو ریویو کرنا چاہیے اور اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ کمیٹی نے دہشت گردوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا جی، اور مربوط حکمت عملی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور قومی سلامتی کمیٹی کی پارلیمانی کمیٹی نے پاکستانی اداروں کو قانون نافذ کرنے اور قومی سلامتی کے معاملات میں مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ اب یہ مکمل آزادی جو ہے یہ ہے معاملہ کہ مزید اختیارات وہ کہتے ہیں ہمیں دیں، مزید اختیارات دیں۔ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی نے کہا کہ پاکستانی اداروں کو قانون نافذ کرنے اور قومی سلامتی کے معاملات میں مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ کمیٹی نے زور دیا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی کو مزید بہتر کرنے کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ اب یہ دو باتیں ہیں۔ پاکستان کی اکانومی پہلے ہی ستیاناش ہوئی ہے اور اپنے اخراجات کم کرنے نہیں ہیں، جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے، اور جعلی نظام قائم کر کے یہ سارے کا سارا کیا جا رہا ہے۔ اور مزید وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو مکمل آزادی سے کیا مراد ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی آزادی ہو سکتی ہے؟ جتنی آزادی 3.5 سال سے دی ہوئی ہے، تو پہلے بھی آزادی تھی، جنرل باجوہ صاحب کے زمانے میں بھی تھی۔ اب وزیر دفاع فارم 47 کے خود کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ تو طالبان کو لانے کا فیصلہ ہی جنرل باجوہ کا تھا، کل تک یہ عمران خان پہ الزام عائد کرتے تھے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے چیلنج پر قابو پانے کے لیے قومی ضروری قوانین نافذ کرنے والے اداروں کی بھرپور حمایت پر زور دیا۔ افغانستان میں شدت پسند دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ ہر قسم کی ہمدردی کے اظہار کی مذمت کی، اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مسلح افراد شانہ بشانہ کھڑی ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کسی بھی ادارے، فرد یا گروہ کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے۔ اور اسپیکر ایاز صادق صاحب نے جنرل عاصم منیر صاحب نے کی درخواست پر آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے دعا کرائی۔ تو یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن، کیونکہ سردار ایاز صادق صاحب آنے والے دنوں میں کبھی بتا دیں گے کہ جناب جب وہ آئے تھے، جیسے جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جب وہ آئے تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، تو کسی وقت بتا دیں گے کہ کیا سچویشن تھی۔ لیکن اس وقت یہ ہے کہ مکمل طور پہ جی لامحدود وہ کہتے ہیں اختیارات ہمیں دے دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور اس میں جی جو شریک ہوئے اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں شہباز شریف صاحب ظاہر ہے وہ تو ہونے ہی تھے، اور وزرائے اعلیٰ ہوئے تھے جی، اور صوبوں کے آئی جیز کو بلایا ہوا تھا، گورنرز کو بلایا ہوا تھا، اور اس میں اور بلاول بھٹو کی سربراہی میں 16 رکنی
کمیٹی نے شرکت کی، خالد مقبول صدیقی صاحب کی، 4 رکنی پارلیمنٹ نے اجلاس میں شرکت کی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی گئے ہوئے تھے اور اختر مینگل صاحب نہیں آئے جناب، اور وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب موجود تھے، خواجہ صاحب موجود تھے، اورنگزیب صاحبہ موجود، وزیر خزانہ موجود تھے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر آئے ہوئے تھے، اور آرمی چیف نے کوئی تقریباً 60-70 منٹ تقریر کی اور انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا، اور پھر درمیان میں 15 منٹ کا وقفہ بھی ہوا نماز کے لیے، اور اس میں تمام آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی معاونت کی، باقی لوگوں نے یعنی کہ ان کے جتنی بھی ٹیم تھی عسکری ٹیم انہوں نے معاونت کی، اور اس دوران انہوں نے کافی اپنی کارکردگی کافی بتانے کی کوشش کی۔ سوال کوئی نہیں ہوا کیونکہ سوال کرنے والے جو ہیں وہ سارے باہر تھے، اور جنہوں نے پوچھنا تھا، جنہوں نے محاسبہ کرنا تھا، ان کو اجلاس میں نہیں بلایا گیا، اور یہ دانستہ نہیں بلایا گیا، اور کیونکہ انہوں نے کہا کہ نہ ہم ملاقات کروائیں گے، نہ یہ آئیں گے، اور نہ پھر ہم سے سخت سوالات ہوں گے، اور یہ سارے کا سارا ایک پلان یہ فلاپ ہوا، اور اگر عمران خان کے بغیر آ گئے تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور مائنس عمران خان ہم ٹھپا لگوا لیں گے کہ جناب مائنس عمران خان، اور ہم نے یہ سب کچھ کر لیا، کیونکہ اندر جا کے کچھ لوگوں نے تقریریں جو ہیں وہ کافی نرم تقریریں کرنی تھیں، لیکن کچھ رہنما بڑی تیاری کے ساتھ جانا چاہتے تھے، تو یہ ایک اچھا میں تو کہتا ہوں یہ اچھا ہوا، ورنہ اندر کوئی ڈھیں پڑاس ہو سکتی تھی۔ تو بہرحال وزیر اعظم صاحب نے تنقید کی کہ جو نہیں آئے ان پہ تنقید کی، وہ ظاہر ہے حسب معمول کرتے رہتے ہیں، اور آگے جا کے اگلی جو خبر ہے جہاں اپوزیشن نے، پاکستان تحریک انصاف، اپوزیشن جماعتوں، سب کی سب اپوزیشن جماعتوں نے انکار کر دیا تھا، اور رات گئے اناؤنس کر دیا تھا کہ جب تک عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی جائے گی ہم نہیں آئیں گے، لہٰذا نہ ملاقات ہوئی، وہ نہیں گئے۔ البتہ ایک معمول کی ملاقات وکلاء کے ساتھ ہوئی، اور علیمہ خان صاحبہ ان کی بہنیں عمران خان صاحب کی وہ گئی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ہوئی، اور اس میں عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کا ٹی وی بند کیا ہوا ہے، ان کا اخبار بند کیا ہوا ہے، ان کے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں ہے، اور ان پہ سختیاں بڑھا دی گئی ہیں۔ ان کی ملاقات ان کے بیٹوں سے ٹیلی فونک بات نہیں کروائی جا رہی، ٹیلی فون پہ بات نہیں کروائی جا رہی، ان کی اہلیہ سے جو کہ جیل مینول اجازت دیتے ہیں بشرا بی بی، ان کی ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور مکمل طور پہ ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ یہ بالکل درست فیصلہ تھا، اور کہ میری اجازت کے بغیر اور میری مشاورت کے بغیر اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور یہ ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو علیمہ خان صاحبہ نے بتایا باہر آ کے عمران خان صاحب کی گفتگو، اور انہوں نے کہا کہ جی افغانستان ہمارا دوست ملک ہے، اور افغانستان ظاہر ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ بڑے شاندار ہیں جی، اور ہمیں مغربی سرحدوں پہ کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، یہ جب سے ہم بیرونی جنگوں میں شامل ہوئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک ہماری کوئی بھی سرحد محفوظ نہیں ہے، صرف ایک سرحد سے خطرہ ہوتا تھا، اور ہماری ساری فورسز جو ہیں وہ مشرقی بارڈر پہ ہوتی تھیں، یعنی کہ انڈیا کے ساتھ۔ ہمارا پاک ایران بارڈر کوئی ہماری فورسز نہیں ہوتی تھیں، سافٹ بارڈر سمجھ لیں یہ ہوتا تھا، دوست ملک تھا، اور افغانستان کے ساتھ بالکل سافٹ بارڈر تھا، آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن چائنا کے ساتھ ہمیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اس وقت ہمیں مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت ہمارا کوئی بارڈر محفوظ نہیں ہے، پاک ایران بارڈر غیر محفوظ، پاک چائنا بارڈر غیر محفوظ، پاک ایران بارڈر، پاک افغانستان بارڈر غیر محفوظ، اور پاک انڈیا بارڈر غیر محفوظ۔ تو یہ سب کے سب، اور اس وقت ہم پہ پریشر ہے، اور اس وجہ یہ ہے کہ ہم نے بیرونی جنگوں کا ہم حصہ بنے، اور اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا، جس کی وجہ سے کبھی ہم رشیا کے خلاف لڑے امریکہ کے اتحادی بن کے، اور کبھی ہم مقامی افغان حکومت کے خلاف لڑے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا حصہ بن کر۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان ہمارا دوست ہے، ان سے ہمیں دشمنی نہیں کرنی چاہیے، اور جو بھی ایشوز ہیں وہ بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ طاقت کا استعمال کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کی بھرپور انہوں نے مذمت کی، اور ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایسا کام کوئی حمایت نہیں کرتا، دہشت گردوں کی پلدم تنظیموں کی کوئی حمایت نہیں کرتا، یہ صرف ان کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور یہ ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی عمران خان صاحب نے واضح طور پر کہا، اور خاص طور پہ
ایک اور بات دی، انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت ہم یحییٰ پلس نہیں بلکہ یحییٰ ٹرپل پلس کی گورنمنٹ ہے اور اس وقت فسطائی رجیم ہے، کیونکہ ضیاء الحق صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ضیاء الحق صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا لیکن ان کی اہلیہ کو گرفتار نہیں کیا، ان کو کوئی تکلیف نہیں دی۔ اس کے بعد آتے ہیں مشرف صاحب اور یحییٰ خان، پہلے یحییٰ خان کی بات کی، انہوں نے کہا یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو گرفتار کیا اور ان کی اہلیہ کو گرفتار نہیں کیا۔ اس کے بعد ضیاء صاحب نے ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا اور ان کی اہلیہ کو، فیملی کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ اس کے بعد مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا اور بیگم کلثوم صاحبہ کو گرفتار نہیں کیا۔ یہ سب کچھ ہوا اور یہ فسطائی گورنمنٹ ایسی ہے کہ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ انہوں نے گرفتار کر لی۔ پہلے عمران خان صاحب گرفتار، پھر ان کے بھانجے گرفتار، پھر ان کی بہنیں گرفتار، پھر بشرا بی بی کو سزا، پھر دوبارہ سزا، اور اب بھی ان پہ ایک ظلم کا پہاڑ۔ اور اس کا بنیادی مقصد انہوں نے کہا کہ صرف ایک ہے کہ کسی بھی طریقے سے بشرا بی بی جو ہیں وہ ٹوٹیں یا میں ٹوٹوں اور میں کمپرومائز کروں، لیکن انہوں نے میسج دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں ان کے سامنے جھکوں اور میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا۔ یہ جتنا چاہیں کر سکتے ہیں، کر لیں ظلم، اور انتقام لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اور بنیادی بات انہوں نے کہا ہے کہ جیل مینول کے مطابق، جیل قوانین کے مطابق بھی ان کے ساتھ سلوک نہیں کیا جا رہا۔ فی الوقت اتنا ہی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔